अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा तौर पर इकदाम उठाने वाले भारत की सरहद पार दहशतगर्दी के अहम ठोस सबूत आज पाक फौज ने सबके सामने रख दिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के केस में एक अहम मोड़ आ गया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफात किए हैं कि 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जेलम के करीब बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 250 किलोग्राम वजनी बम बरामद हुआ, जबकि मुलजिम के घर से इंडियन साख्त का ड्रोन और 10 लाख रुपए की रिकवरी भी की गई है। गिरफ्तार किए गए दहशतगर्द की अपने भारतीय हैंडलर्स के साथ गुफ्तगू भी DGISPR ने बतौर सबूत मीडिया के सामने पेश की, जिसमें मुलजिम अब्दुल मजीद को भारतीय सूबेदार सुखविंदर से बात करते और हिदायत लेते सुना जा सकता है। DGISPR के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स की भारतीय सूबेदार के साथ कम्युनिकेशन में 4 भारतीय फौजी अफसरान भी शामिल थे, जिनमें मेजर संदीप वर्मा, हवलदार अमित और दीगर 2 अफसरान शामिल हैं। और ये अफसरान गिरफ्तार किए गए शख्स को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तरगीब देते और बम तैयार करने के मुख्तलिफ तरीकों की वीडियोज़ भिजवाते देखे जा सकते हैं सबूतों में। DGISPR ने मजीद बताया कि पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए भारत दहशतगर्दों को बारूद भी फराहम कर रहा है। पहलगाम वाक़े के तनाजुर में आज सामने सबूत कितने अहम हैं और अब पाकिस्तान को भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ अपना मुकदमा मजबूत मजीद कैसे बनाना है और ये करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं और साबिक निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो सर आज की प्रेस ब्रीफिंग से अगर हम आगाज़ कर सकें कि बड़े ही ठोस शवाहिद, ठोस सबूत, ऑडियोज़, फ़ोटोज़, हर चीज़ आज DGISPR ने हमारे सामने रखी, दुनिया को ये बावर कराया कि भाई पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैसे हो रही है और कौन करवा रहा है। इसके अलावा अब लोकल एसेट्स को भारत किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान में? देखें शफा, बात यह है कि आज आप ये देखें कि हमारा प्रोफेशनलिज्म, हमने ठोस सबूत के साथ सब कुछ पेश किया है। ऑडियो कैसेट्स, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग दी है, उसके बाद मैसेजेस वो दिखाए हैं, फिर पैसे उसको पकड़ा, अरेस्ट किया प्रॉपर तरीके से, घर से ड्रोन पकड़ा गया, IEDs पकड़ी गई, उसके बाद आपके सामने 10 लाख रुपए निकले, सारी चीज़ें दिखा दी और ये बता दिए कि नॉट ओनली कि इन्हें टेररिज्म कर रहा है बल्कि फाइनेंशियल टेररिज्म भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। और ये ओपनली बात है, इस पर तो कोई डाउट नहीं है ना। इनके मिनिस्टर अमित शाह और अजीत डोभाल ने खुद कहा हम बलूचिस्तान में जो BLA BLF है उनकी हम हेल्प करते हैं बलूचिस्तान लैदा करने के लिए। काबुल एम्बेसी में वो TTP को और IS खरफान पाकिस्तान को किसी को सपोर्ट करें हमारे सामने। अभी 71 इनके दहशतगर्द जो इन्होंने लॉन्च किए थे वेस्ट साइड से, सारे के सारे मारे गए। कितनी बड़ी ये बताएं प्रोफेशन हमारी जो है वो सक्सेस है, ऑपरेशन सक्सेस। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक हफ्ते से इन्होंने ज़मीन आसमान की कोशिश कर ली कि कोई प्रूफ ले आए, क्योंकि गलत स्टेज ड्रामा, कोई प्रूफ नहीं। इंडियन मीडिया, इंडियन पब्लिक, इंडियन ख़वातीन, हमारे फ़ौजी जो वहाँ ये कश्मीरी नौजवान लोग, अब उनके नॉर्दर्न कमांड का जनरल 3 स्टार जिसके अंदर 2 कोर हैं ये कश्मीर की 15 और 16, उसने भांडा फोड़ दिया जी कि मुझे इन्होंने हटाया जी फैसला कोई कार्रवाई करेंगे तो मैं उसको आज सैक भी कर दिया गया। बिल्कुल पूरे पोल खोल दूंगा। इमेजिन, पोल में आप ये देखें उसकी कम से कम 30-35 साल सर्विस होगी जी। उसको एक एक चीज़ पता है कि इन्होंने पठानकोट में किया, अनंतनाग में क्या किया, पुलवामा में क्या किया, फिर उसके बाद उड़ी में क्या किया, पठानकोट में क्या किया, राजौरी में क्या किया और अब क्या किया। ये सब क्योंकि उस पर पूरा इल्ज़ाम आ रहा था, नॉर्दर्न कमांड को रगड़े थे कि इनका कसूर है। तो ब्रिगेडियर साहब, क्या इंडियन आर्मी में किसी किस्म की कोई इम्प्लोजन हो सकती है जब उनके जर्नल लेवल का जो बंदा है वो आकर इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे और फिर उसको सैक भी कर दिया जाए? देखें, ये इट इज़ लाइकली टू हैपन। अब उनके जो जूनियर ऑफिसर्स होंगे दे विल आल्सो स्टैंड अप। आपके सामने इन्होंने इनकी 2 रेजिमेंट में, एक BSF और एक सिख रेजिमेंट में फायरिंग हो गई है, जिसमें इन्होंने BSF फायरिंग करके 5 सिखों को मार दिया। अब आप बताएं वो इससे बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? जवान में कह रहे हमें भूखा मार दिया पहलगाम के बाद, हमें खाने कुछ नहीं मिल रहा, हमें कश्मीरी नौजवान खाना दे देते हम खा लेते, वरना भूखे मर रहे। जिस ट्रूप्स का ये मोराल हो और वो चीफ आर्मी स्टाफ जो अपने बंदे खुद पुलवामा में मरवा ले 45 यूनिफॉर्म, और यहाँ सयाह जो थे टूरिस्ट उनको मरवा लें। ये नरेंद्र मोदी जो इस वक्त बिल्कुल दलदल में फंसा, आपने वो मिसाल सुनी कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। जी बिल्कुल, वो आ जाओगे अभी तो दे डोंट नो व्हाट टू डू। इनका मुंह काला हो गया,
پوری دنیا میں ان کا اب جو مورل گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. کہ نہ انٹرنیشنل میڈیا نہ جرنلسٹ نہ کوئی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا. ہاؤ ول دے گو فار این ایڈمنسٹریٹر؟ ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک چیز جو ہم نے بہت ساری چیزیں آج ثابت کر دیں، اس میں ٹیرر فائنینسنگ بھی ہم نے ثابت کر دی، بھارتی انوالومنٹ بھی پاکستان میں کس طرح سے ٹیررزم کو سپورٹ کر رہی ہے وہ بھی ثابت کر دی. 2016 کا بھی واقعہ ساری دنیا اس سے مطلب واقف ہے کہ ہم نے کلبھوشن کو بھی پکڑا ہوا ہے. ہم لیک کہاں کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ سارے ثبوت اب کہاں لے کر آگے جانے چاہیے، اور حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب، آئی ایم شیور کہ آپ تک بھی کانوں تک یہ خبر آئی ہوگی کہ جو خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دے کے خواہ ملبہ جو ہے اپنے اوپر اپنے گلے ڈالنے والی ایک کام انہوں نے کر دیا، جبکہ ہم اس مرتبہ تو بھارت کا کیس بہت ہی ویک تھا. مطلب ہم یہ ثبوت نہ بھی پیش کرتے تو بھی بھارت کا کیس ویک تھا، لیکن خواجہ صاحب نے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. تو اب یہ ہمیں اب کرنا کیا ہے ڈپلومیٹک لیول پہ؟ ملٹری تو ہماری تیار ہے. آج بھی ڈی جی صاحب نے یہ بتایا کہ 25 اپریل کو بھی ہم نے ایک بندہ پکڑ لیا، یہی عبد المجید کی بات وہ کر رہے تھے. آگے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ لیکن شفا ہماری کمزوری ہے ڈپلومیٹک فرنٹ. آنیسٹلی ہماری پرابلم یہ ہے کہ فوج اپنا پورا کام کرتی ہے، ڈوزر بھی بناتی ہے، ان کو دیتی آگے، دین دے ہیو ٹو پش اٹ فارورڈ. ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ 2 ہفتے کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں. اگر ہم نے جعفر ایکسپیرینس والا جو ان کا جو قصہ تھا نا، اگر ہم اس کو پراپر لے کے چلے ہوتے ایویڈنس کے ساتھ، جس طرح آج یہ دیے اسی طرح ان کو پہلے گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے، تو آج یہ بالکل ہی کچھ نہ کر سکتے. ہم کہتے جی وی وانٹ انکوائری. ہم ان کے جتنے سفارتکار تھے نا، ان کو آدھوں کو تو نکالتے نا ملک سے. اس وقت کمرشل فلائٹ بند کرتے، اس وقت ہم ان سے ٹریڈ بند کرتے، اس وقت ان کو ہم کہتے کہ اب آپ کے ساتھ، اور پھر اس سے جتنے امبیسڈر تھے ان کو ہم بریف کرتے اسلام آباد میں، اور پھر اپنے امبیسڈر جتنے دوسرے ملکوں میں یونائٹڈ نیشن. جی کل ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے پروگرام میں تھی، وہ کہتی ہیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہمارا کوئی سفیر ہمیں نظر نہیں آیا، ہمارا ڈپلومیٹک ایک لیپس چل رہا ہے. تو پھر بریگیڈیئر صاحب آپ نے بھی یہی بات کی ہے، آج بھی کی ہے، پچھلے پروگرام میں بھی جعفر ایکسپریس کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ہمیں بہت ایک پرو ایکٹیو میجر لے کر ایک شور واویلا ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا. تو پھر ہو از ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس؟ دیکھیں بات یہ کہ گورنمنٹ اگر فوج ہر چیز میں آگے آتی پھر کہتے ہیں جی فوج از ڈوئنگ. بھائی آپ اپنا کام کریں پلیز. اپنے فورن منسٹر ہیں وہ زیادہ اپنا نام ڈپٹی پرائم منسٹر لکھتے ہیں، فورن منسٹر نہیں لکھتے ہیں. تو پھر تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پھر وی نیڈ اے فل ٹائم فورن منسٹر، وہ پارٹ ٹائم فورن منسٹر ہو گئے پھر ہمارے نا. آپ کو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وائی ٹو اپارٹمنٹ ہی شوڈ پراپرلی بی فورن منسٹر اور ہی شوڈ بی اونلی ڈپٹی پرائم منسٹر، تاکہ فورن منسٹر ہر وقت اپنے آفس میں بیٹھے، فورن آفس کو سنبھالے، فورن جتنی ایمبیسی ان کو سنبھالیں، اور یونائٹڈ نیشن میں ہمارے جو پرماننٹ بندوق ہیں ان سے بات کریں. وی ہیو ٹو ٹیک. پھر اس کے بعد ہمیں اپنے ریجن میں رشیا، چائنا، ٹرکی، ایران، مڈل ایسٹ، ہم ان کو بتائیں کہ بالکل صحیح ہے. ویسے آپ نے یونائٹڈ نیشنز کی بات کی، مجھے پھر خواجہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ یاد آ گیا جس کو کل گزشتہ روز بھارت کے پرماننٹ انوائے نے یونائٹڈ نیشنز میں پلے کر دیا ہمارے خلاف. دیکھیں یہ کہیں کہ جب اس نے بات کی لیڈنگ ٹیررزم کی، انہوں نے کہا ہاں وہ ہم کرتے رہے ہیں، یہ کریں. بھائی یوز سے کہ جب رشینز آئے تھے افغانستان میں، امریکن نے ہمیں پیسہ دیا، ہم نے افغان نیشنل کو ٹرین کیا وہاں اپنے لڑائی کرنے کے لیے، مجاہدوں کے لیے. بٹ وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو. بتایا ہمارے اپنے ملک میں ٹیررزم نے نہیں کیا. ہم نے حافظ حسین کو 68 سال سزا دی ہوئی ہے. تمام آرگنائزیشن ہم نے بین کی ہوئی ہیں اس طرح کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اینڈ وی آر وکٹم آف ٹیررزم. ہم تو سفر کر رہے ہیں. اور انڈیا فائنینشیل ٹیررزم اور گلبن جہدیو کی مثال ہے، یہ بھی ان کو دینی چاہیے تھی. اس کو پھر آئی سی جے کا کہتے ہیں، انہوں نے اس کو ہمارے آنر کیا جو ہم نے سزا دی ہے. اس کے بعد جو انڈیا اب آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کوئی پروف نہیں دے سکا. فال فلیگ آپریشن کا پلوامہ میں کیا کیا، جب الیکشن. تو وی ہیو ٹو ویری اسٹرانگ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے ہمیں. ہمارے وی شوڈ بہیو لائک اے نیوکلیئر اسٹیٹ. وی شوڈ بہیو لائک اے نیوکلیئر اسٹیٹ. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نوین ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اب پروگرام میں ذکر بڑھتی پاک بھارت کشیدگی اور بھارت کی سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پیش کیے گئے ثبوتوں کے تناظر میں ملک کی سیاسی قیادت کے درمیان یکجہتی کی ضرورت کا. ایک جانب پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت سفارتی اور عسکری تناؤ مسلسل بڑھ رہا ہے، تو دوسری جانب اسی صورتحال میں سیاسی اتفاق رائے اور یکجہتی پیدا کرنے کے لیے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز بھی سامنے آ رہی ہے. جبکہ
آج ہی ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ کشیدگی کی صورتحال پر مختلف ممالک کو اعتماد میں لے لیا ہے. تاہم ہمارے گزشتہ روز کے پروگرام میں سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے بھی یہ نقطہ اٹھا چکی ہیں کہ عسکری محاذ سے تو ہم صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان مکمل طور پر تیار ہے، مگر سفارتی محاذ پر اٹھائے گئے اقدامات کافی نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل یہ شکوہ بھی کر رہی ہے کہ اس کو پاک بھارت کشیدگی جیسے حساس معاملے پر مشاورت کے لیے جیل میں عمران خان تک رسائی نہیں دی جا رہی. اس ساری صورتحال کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما ہیں اور وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے تجارت ہیں رانا احسان افضل صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینیٹر اون عباس بپی صاحب. السلام علیکم جی، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے وقت نکالا. بیکاز یو آر دا گورنمنٹ، آپ لوگوں پہ اس وقت بھاری ذمہ داریاں عائد ہیں. آپ سے شروع کرتے ہیں رانا صاحب کہ آج ہم نے ڈپٹی وزیر اعظم کی تقریر بھی سنی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بتایا کہ جس طرح سے بارڈر سے اکراس دہشت گردی کا سارا پلان بنتا ہے اور پاکستان میں آ کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے مختلف شواہد انہوں نے پیش کیے. اب ان ثبوتوں کو ہم نے کہاں پر لے کر جانا ہے، گورنمنٹ نے کدھر یہ پیش کرنے ہیں؟ اور کیونکہ ایک چیز جو ہمیں بڑی ڈیمیجنگ لگی اور جس پہ بہت بات بھی ہوئی، اور یہاں پر بھی میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ خواجہ آصف صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا تھا، اس کو ان کے جو بھارتی اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہے انہوں نے جا کر وہاں پر اس کو سنوا دیا، پریزنٹ ہی کر دیا ہمارے خلاف ایک ایویڈنس کے طور پہ. تو اب پاکستان کا پلان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 7 دن ہو گئے اس واقعے کو اور 1 منٹ نہیں لگایا تھا بھارت نے کہ پاکستان کو جو ہے وہ الزام اس کے اوپر لگایا. لیکن ان 7 دنوں میں ایک ایویڈنس جو ہے بھارت پیش نہیں کر سکا، نہ اپنے لوکل میڈیا کو پیش کر سکا، نہ انٹرنیشنلی پیش کر سکا. جبکہ دنیا اب مانگ رہی ہے کہ کوئی ایویڈنس ہیں، کوئی شواہد ہیں تو آپ سامنے لے کے آئیں. لیکن آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اس میں شواہد رکھ دیے گئے. اور دیکھیں یہ شواہد جب انہوں نے رکھیں، پاکستان میڈیا دیکھ رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے، اور اس کے اندر جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے انڈیا کا، اس کے انکشاف جو ہے وہ واضح نظر آ رہے ہیں. اینڈ اٹ از اپ فار اسکروٹنی. یہ شواہد پیش کرنے کا میڈیا کے سامنے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اسکروٹنی اس کی کریں، اس پہ سوال اٹھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جس کو پوری دنیا میں کسی نے سپورٹ نہیں کیا اس کے الزامات کو، اور جہاں اور دنیا مانگ رہی ہے کہ آپ اس کا کوئی ایویڈنس ہے تو دیں، اور پھر یہ ایویڈنس آ جانا یہ انڈیا کو بیک فٹ پہ رکھتا ہے اور بھارت کا جو نیریٹو ہے اس کو بسٹ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر سکا. آپ نے کہا ہم کہاں پیش کریں گے. دیکھیں آلریڈی ہم نے جو جعفر ایکسپریس کے حوالے سے ایویڈنس ہے وہ یونائٹڈ نیشن کو ہم نے اس چیز کا اندیا دے دیا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے اور وی آر ریڈی ٹو شیئر اٹ. یہ بھی ایویڈنس ہم نے جب میڈیا کے سامنے رکھ دیا ہے تو وہ وہاں بھی ہم پیش کر دیں گے. تو میرے خیال سے یہ اب مودی سرکار جو ہے وہ پھنس گئی ہے. پھنس کیسے گئی ہے کہ ایک تو انہوں نے جو الزامات لگائے وہ دنیا مانگ رہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ بتائیں، دوسری طرف سے ہم نے ایویڈنس پیش کر دیا. اب وہ کسی مس ایڈونچر کی طرف اگر جاتے ہیں تو پاکستان کی نیوی ہو، ایئر فورس ہو، پاک افواج ہو، وی آر ریڈی فار اے رسپانس. تو اگر وہ مس ایڈونچر کرتی ہے اور وہاں اس کی سبکی ہو جاتی ہے تو پھر تو میرے خیال سے یہ مودی سرکار بالکل ہی جو ہے کرٹیسزم ان کے اندر سے بھی مودی سرکار پہ ہو رہا ہے. لیکن آل دا مور ریزن کہ جب ملیحہ لودھی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ٹیلی فون کالز آر ناٹ انف، مطلب ہم نے اس کو اور افیکٹو کرنا تھا. ان کے فارن آفس نے 100 مشنز کو بلا کے بریف کر دیا کہ بھائی کیا کیا ہوا یا کیسے ہوا. ہمارے فارن آفس نے بھی ادھر کے مشنز کو بلایا اور ان کو بریفنگ دی، اور اینڈ وی آر کانسٹنٹلی جی ادھر پاکستان میں ہاں بالکل، اینڈ وی آر کانسٹنٹلی ان ٹچ ود دیم. اور ہم لوگ جہاں جہاں جو ریلیونٹ فورمز ہیں وہاں ہم ایویڈنس اور یہ چیلنج دے رہے ہیں. ہم نے تو دیکھیں اتنا بڑا چیلنج دے دیا ہے کہ آئیں اگر کوئی ایویڈنس ہے پیش کریں، کوئی تھرڈ پارٹی کرانی ہے تھرڈ پارٹی کرائیں. وی آر اوپن بک. تو اس سے بڑا ہم کیا چیلنج دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے تنقید ہوتی رہے گی، لیکن پاکستان بینگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ ہم نے بڑا رسپانسبلی اس چیز کو ہینڈل کیا ہے. ہم یہاں بڑے نعرے لگا سکتے ہیں اوے مودی تیری یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن دیکھیں وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ اینڈ وی ہیو ٹو بی اے رسپانسبل اسٹیٹ. تو ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں اور الحمدللہ ایٹ دا ڈپلومیٹک فرنٹ پاکستان از اہیڈ آف انڈیا رائٹ. ٹھیک ہے اون صاحب، اب آپ لوگوں کی پارٹی پہ بھی ایک چیز کا ایک طرح سے سوال آتا ہے یا برڈن آتا ہے یا اونس آتا ہے، یا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی پارٹی سے بھی ایک کلیئر پوزیشن سامنے آئے. خان صاحب کے حوالے سے بہرحال ہمیں جب فیصل چودھری صاحب کے بیانات سنتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے اور ہم پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی حد تک سب یونائٹڈ ہیں. یہی یکجہتی، ظاہر آپ کی تقریر بھی ہوئی آج سینٹ میں، یہی یکجہتی جب ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں یا کسی ایوان میں بیٹھ کر بات چیت ہو رہی ہو تو وہاں پر مسنگ کیوں نظر آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے.
آپ ملٹریلی اسپیکنگ میں ملی الودی صاحب کی بات سے ایگری کروں گا کہ آپ نے ملٹریلی جو ہے نا اپنا پوائنٹ آف کلیئر کر دیا, آپ کی فوج, آپ کا نیوکلیئر ویپنز, ایوری تھنگ. ایون کہ جو اسٹانس رانا صاحب نے کہا بڑا زبردست ہے کہ جی انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو کہا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں, وی ایگری ٹو دیٹ. ایشو یہ کیس مضبوط ہے, وکیل کمزور ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا, پاپولر لیڈرشپ کا مین کام ہوتا ہے ایڈوکیسی کرنا. اب جو ملیہ الودی صاحب فرما رہی تھی کہ آپ کو انٹرنیشنلی اپنے اس بات کو ایکنالج کرانا ہے کہ جو آپ کا کیس ہے اس پہ وہ ویکر وکٹ پہ. پہلا سوال تو بڑا سمپل ہے, 7 لاکھ فوج کشمیر میں بیٹھی ہے, 20 لوگ آتے ہیں اور 20 یا 22 لوگوں کو اب مار کے چلے جاتے ہیں, تو آپ 20 لاکھ نہیں پکڑ سکتے, تو انٹائرلی بہت بڑا ان کی فلا ہے بڑا. تو کیا اس پہ ہم پلے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ انٹرنیشنلی جناب لوگوں کو کہا کہ انویسٹیگیٹ کریں. اس بات کے اوپر یقین کریں, پاکستان سے ہٹ کے شاید کسی کو پتہ نہیں ہوگا. ڈیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے. اس موقع پہ اتنی ریکلیس سٹیٹمنٹ دینا کہ جناب ہم مرسنری تو تھے, تو آپ کے لیے بھی تھے. انگریزی چینل پہ جا کے نا اسکائی نیوز پہ بندہ کیریڈ اوے ہو جاتا ہے, تو اچانک انگریزی بولتے ہوئے, آئی ایم شیور ڈیفنس منسٹر صاحب آگے خاتون بیٹھی تھی, ذرا کیریڈ اوے ہو گئے کہ جی آپ کے لیے بھی تو. اس موقع پہ ایسے سو دا پوائنٹ ریمینس کہ اس حکومت کی اپنا بیہیویئر چیک کریں. یقین کریں ہم اس وقت یکجہتی میں سالمیت کے والے سے اپنی ملک, اپنی قوم, اپنی فوج, سب کچھ ان کے پیچھے لگا کر رہے ہیں. بٹ یو ہیو ٹو ریئلائز دیٹ. آپ کو 2019 کی اسپیچ خان صاحب کی یاد ہے؟ واٹ ہی سیڈ دیٹ, یو این او میں جا کے ایک بندہ جا کے کہتا ہے کہ آئی نو کہ آپ پلوامہ کے بعد ایک اور فالس فلیگ کریں گے, بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ہم بھی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, یہ پھر جنگ جو ہے اس بارڈر کے اندر ہی رہے گی, اٹ ول گو آؤٹ. اس نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر مجھے ڈیفینڈ کرنے کے لیے سرنڈر کرنا پڑا یا مرنا پڑا, میں اسے بلیو کروں گا. لا, دیٹ از ہاؤ یو ایڈوکیٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دے آر ناٹ کیپیبل, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ اٹس ناٹ پرابلی دنیا میں شاید یہ ایکنالجبل نہیں ہے the kind of leadership we have. See, آرمی یا ملٹری اٹس سمتھنگ ڈفرنٹ, بٹ آپ کی سویلین لیڈرشپ وہ کیا بولتی ہے, کیسے بولتی ہے, کون سے پلیٹ فارم پہ چلتی ہے, دیٹس واٹ میٹرز. ڈیفینس منسٹر بینگ دا فیس آف دا کنٹری, گیونگ سچ اے اسٹیٹمنٹ, I had my doubts کہ they are selling well. اچھا, کیونکہ آپ نے وہ بریز ہی کر دیا ایشو, تو وہ کلپ ناظرین کو بھی ذرا ہم سے کہ مستقل مندوب جو بھارت کی ہیں انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں کس طرح سے اور کون سا والا پارٹ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا وہ سنوایا. مضبوط کیس رانا صاحب, بہت مضبوط کیس. جب انڈیا کچھ پریزنٹ بھی نہیں کر سک رہا تھا اور ان کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں تھا, تو انہوں نے ہمارے ہی وزیر کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے جو CNN کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا دنیا کو دکھا دی. دیکھیں یہ جو ہے یہی کچھ بھارت کے پاس رہ گیا ہے. دس از دا ایویڈنس دے ہیو. اور دیکھیں نہیں, اور یہ ایویڈنس کیا ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. کیا دنیا کو نہیں پتا کہ کولڈ وار کے اندر پاکستان نے جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ سوویتس کو بیٹ کیا, اور اس کے اندر مجاہدین جتنے بھی تھے وہ ان کو سپورٹ پاکستان نے بھی کیا, اور اس کی بیک پہ امریکہ تھا. تو یہی خواجہ آصف صاحب نے کہی ہے بات. اور وہ جو اینکر جس نے یہ پوچھا تھا سوال, اٹ واز اے لوڈیڈ کویسچن, تو اس کو اصلیت دکھا دی. کوئی وہ ورڈز انہوں نے سارکیزم کے ساتھ کر دیا تو اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ. تو اگر یہ انڈیا کا پلان ہے تو آئی ایم سوری ٹو سے یہ دس ول فیل میزریبلی. دیکھیں جہاں تک آن عباس بپی صاحب نے بات کی, دیکھیں میں پھر ریپیٹ کروں گا, ایوری فرنٹ, ڈپلومیٹک فرنٹ, چائنا کا بیان آپ کے سامنے, US کا بیان آپ کے سامنے, نو ون ہیز سپورٹڈ انڈیاز پوائنٹ آف ویو کہ جی یہ پاکستان نے حملہ کیا ہے. نہیں, US نے نہیں کیا, انہوں نے افسوس کیا ہے, انہوں نے ٹیررزم کو لیکن اس نے کہا کہ ٹیررزم پہ یا اس ایشو پہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں, کوئی بھی ملک جو ہے ٹیررزم کو تو ہر ایک نے, ہم نے بھی کنڈیم کیا ہے, اور لیکن یہ کہ از اٹ لنک ٹو پاکستان, کسی نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا. اور انڈیا کو دیکھیں, جب ہم نے ڈپلومیٹکلی ہماری کیا موو تھی, ہم نے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ کے پاس اگر ایک کوئی چھوٹا سا بھی ایویڈنس ہے تو لے آئیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نہیں دینا تو آپ تھرڈ پارٹی بلا لیں. تو میرے خیال سے اس کے بعد تو آپ دیکھیں, آپ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل دیکھ لیں, اکانومسٹ کا آرٹیکل دیکھ لیں, ایوری ون از سیئنگ, کالنگ آؤٹ انڈیاز بلف, اور انڈیا کے پاس جواب نہیں ہے. اور اس کے جواب میں آج ہم نے جو ہے وہ ایویڈنس دنیا کے سامنے رکھتی ہے, اور واٹس ایپ کالز رکھتی ہیں, اکاؤنٹس کے ٹرانسفرز رکھتی ہیں, آڈیوز رکھتی ہیں. تو میرے خیال سے اب یہ دیکھیں یہاں obviously I can understand بپی صاحب, he has to criticize. تعریف انہوں نے ویسے کی ہے, مطلب ایک طرح سے تعریف وہ سپورٹ کیا انہوں نے آپ کو. بالکل, I'm thankful for PTI کہ اچھا ہے یہ اس ایشو کو جو ہے وہ ایک سیاسی ایشو نہیں بنا رہے. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, میں آپ کو بھی پورا موقع دوں گی کہ آپ بھی ان کی سپورٹ میں 2 جملے کہیں, کیونکہ انہوں نے آپ کی سپورٹ میں 2 جملے کہیں. رانا صاحب آپ کے لیے بھی موقع حاضر ہے. ٹیم سے میں کہوں گی کہ وہ جو کلپ ہے علیمہ خانم صاحبہ کا وہ بھی دکھا دیں, تاکہ رانا صاحب بھی ان کو سپورٹ میں ایک آدھا جملہ کہہ دیں, تاکہ قومی یکجہتی کم از کم اس پروگرام سے نکل آئے. ذرا آپ کو میں موقع دیتی ہوں. رانا صاحب دیکھیں اس چیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں لڑ رہے ہیں, اور پنجاب کی حکومت کی پولیس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, ذرا دکھاؤ بھائی.
बता रहा हूँ आपको। आप पंजाब पुलिस हैं, आप दुरुस्त कह रही आप हैं। मरियम नवाज ने भेजा आपको? नहीं, हमें किसी ने नहीं भेजा, तो मरियम नवाज ने। आप जेल एक मिनट। की तौहीन अदालत तब होगा जब हम जेल तक जाएंगे। ऐसे ही है। आप लोग तौहीन अदालत कर रहे हैं। ऐसे ही है मैडम, आप एक आप मिनट सुन रहे हैं वो कह रहे हैं हम तौहीन अदालत कर रहे हैं। वो अडयाला जाना चाह रही हैं, अडयाला जाने से पहले ही उनको पुलिस ने रोक दिया। वो कहती हैं आप तौहीन अदालत कर रहे हैं, वो कहता है जी। अपनी पुलिस में जरा समझाओ। ये तो हर मंगल और हर जुमेरात का ये एक सीन है। उनको समझाए कि अभी ना करें, महीने बाद ये काम दोबारा से शुरू कर मैं देना। आई हैव नो कमेंट इसके ऊपर। ये तो एक वो ऐसा मामला है, अब इस वक्त जो है वो क्योंकि ये इशू बना हुआ है तो इसको उसके साथ लिंक कर देंगे जंग के साथ। तो मैं ये तो चलता रहना है जी, अभी ये हर मंगल जुमेरात ही कुछ चल रहा है। इसको अगर कुछ नहीं भी है तो वो इन्होंने बना के उसको इसी तरह पेश लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये था, ये तो खैर तफन्नुन हो गई सारी बात, लेकिन पॉइंट ये था कि पंजाब पुलिस का एक अफसर जो कि वर्दी पहने हुए है, उससे वो पूछती हैं कि आप तौहीन अदालत कर रहे हैं, वो कहता है जी। नहीं देखिए, मैं तो हमेशा समझता हूँ कि ये अगर कोई भी तौहीन अदालत करता है तो उसको फिर कोर्ट्स जो हैं वो देखें, और नहीं करनी चाहिए किसी को। कोर्ट्स के अहकामात मानने चाहिए। अगर उसने ये किया अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो उसको ये नहीं कहना चाहिए, वर्बली भी नहीं कहना चाहिए। कोर्ट्स की जो है वो रिस्पेक्ट हम सबको करने की ज़रूरत है। मैं कर्ज करूं वैसे जी, very frank. ये आखिरी जुमला उन्होंने आपके सपोर्ट में दे दिया। Perfectly fine, and I agree to राणा साहब जो है ना, he's been always very kind on this one. But एक point है, आप चाहते हैं कि कौम आपके साथ हो, आप एक कोहेजन चाहते हैं, आप एक नेशनल लेवल पे इंटेग्रिटी चाहते हैं, परफेक्टली फाइन। थोड़ी सी स्ट्रगल करते हैं, आई मीन लेट्स फॉरगेट इट कि हम पीटीआई वाले हैं, लेट्स फॉरगेट इट हम आपके मुखालिफ हैं, हम फितना हैं, जो भी है 2 मिनट के लिए भूल जाएं। आप हमें 2 मिनट के लिए पाकिस्तानी समझे। सही है। उस दिन सेनेट में रेजोल्यूशन लेके आना चाहती थी गवर्नमेंट। इसहाक डार साहब आए थे, शहरी रहमान साहब आए थे, इरफान सिद्दीकी साहब थे, बाकी सलीम मांडवी वाले साहब थे, तो शिबली फराज साहब, अली जफर साहब, वी ऑल सैट डाउन टुगेदर, क्योंकि रेजोल्यूशन पाकिस्तान की थी और बड़ी मुत्तफिका रेजोल्यूशन सेनेट ने पास की, बिकॉज अ मैसेज हैज टू गो, हम उसके चाह रहे हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट भी कुछ थोड़ा सा एफर्ट करना चाह रही है? आप भी एक कदम बढ़ा लीजिए ना, ब्रिंग अप क्या होगा कदम? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाइए, उसमें आप बुलाइए इमरान खान साहब को, बुलाइए ना आप उसमें। देखिए, परवल आप पे। 2 मिनट के लिए भूल जाए कि आपके जो केस है ना, इट्स मिजरेबल, एवरीबडी नोज इट। लेकिन इस टाइम पे मुकाबला पीटीआई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नहीं है। द मुकाबला इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इट्स अ ग्लोबल वॉर वी आर टॉकिंग अबाउट। इस टाइम पे इंटेग्रिटी दिखानी है, ब्रिंग हिम ओवर। यकीन जानिए, आप एक दिन के लिए इमरान खान को आके सिर्फ पार्लियामेंट में बिठा दें और एक मैसेज चला जाए कि टुडे द नेशन स्टैंड्स टुगेदर। वो कहते हैं ना, एक परचम के साए तले हम एक हैं, दैट वन डे, उस दिन आपकी आंख में जो एतमाद होगा ना पाकिस्तान की कौम में, ये बंदूकें, ये फौजें, ये जो इंडिया को इतनी बड़ी हमें दिखा रहे हैं 15 लाख की फौज, डजंट मैटर। हमारा जो ईमान है ना, हमारी जो एक जो यूनानिमिटी नजर आएगी उस दिन, दैट विल बी ट्रिमेंडस। ठीक है, नेशनल यूनिटी के लिए वो कह रहे हैं कि एपीसी बुलवाई जाए और उस एपीसी में उनके लीडर को आप लेकर आएं। नहीं, आप नवाज शरीफ साहब को बुलाएं, नवाज शरीफ साहब को बुलाएं, जरदारी साहब को बुलाएं, सारे लीडर्स। अभी तक नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट नहीं है, हमने इस पे एतराज नहीं किया। ही मस्ट हैव सम रीजंस फॉर इट। अभी जरदारी साहब की इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं, ही मस्ट हैव रीजंस फॉर इट। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऐसे क्यों? आई एम नॉट श्योर, ही मस्ट बी, बट देखिए इस टाइम के ऊपर इमरान खान साहब की ट्वीट पहले दिन आ गई थी, रिगार्डलेस ही इज इन इंडिया जेल, रिगार्डलेस आपने उनकी बहनों को आज नहीं मिलने दिया, रिगार्डलेस आपने 6 वकीलों को उनके मिलने दिया। जो है वो आपके कोर्ट में है सर। देखें, बात ये है कि इनके ऑपोजिशन लीडर पीटीआई के, इनके चेयरमैन, इनके जनरल सेक्रेटरी, इनके पार्टी के साबिक वुज़रा वो स्टेटमेंट्स दे ना। और देखिए, मैं आई डोंट वांट टू से इट बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। देखिए, उन मोदी तक कंधे ते एनआरओ ना मंगो ना, यानी कि उसको तो अब, यानी कि इसको अब आप जो है यानी कि कहने के मतलब दिस इज आई डोंट, नहीं देखिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको देखें, वी शुड एक्चुअली तो वो आपके लीडर पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बात नहीं कर रहे मोदी के खिलाफ। नहीं देखिए, हम तो देखिए, मैंने आपको कहा कि ओए मोदी, ये सब कुछ ये किया जा सकता है। वी आर नॉट प्लेइंग टू द लोकल गैलरीज, हमने दुनिया में अपना केस लड़ना है, हम दुनिया में केस लड़ रहे हैं। लेकिन कम से कम देखें, पार्लियामेंट का सेशन है, सेनेट चल रही है, नेशनल असेंबली है, जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, हमें यकजहती की बात करनी चाहिए। अब इसके अंदर भी हम कहेंगे खान साहब को जी रिहा कर दें। अब ये मैंने तो कहा, मैं इस पे कमेंट ही करना चाहता, ये वो नेशनल इंटीग्रिटी के लिए चीज प्रपोज की। देखिए, मैं अगर इट वाज पॉलिटिक्स, आई कुड हैव आस्क्ड कि कारगिल पे नवाज शरीफ साहब की क्या स्टेटमेंट थी, मैं उस पे बात कर सकता। आई डिड नॉट रेज दैट। मैंने मोदी के पाकिस्तान के विजिट के ऊपर बात नहीं की, मैंने वाजपेयी के लाहौर पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल में आने की didn't play politics all। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं आप इंटेग्रिटी का मैसेज दें। सब ट्रस्ट मी, ये मुल्क, इस कौम को इस वक्त जरूरत है एक नेशनल इंटेग्रिटी। हम इनको और जितनी आप माने ना माने, हमारी पॉपुलर लीडरशिप है। हम इनको ये एहसास दिला रहे हैं कि आपकी जो जमात है उसमें ऑन अब्बास बप्पी साहब भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, ऑपोजिशन लीडर भी दे सकते हैं, चेयरमैन पीटीआई भी दे सकते हैं। आप वो उस बंदे को, अभी 14 साल सजा हो गई है बड़ी, यानी कि अभी वो ये जो है ये हर अपॉर्चुनिटी, चाहे
دہشت گردی ہو اس میں کہتے ہیں جی خان صاحب کو لے آئے باہر. دیکھیں دس از ناٹ دا ٹائم کہ ہم پیرول کی رہائی تو نہیں ہوتی نا, پیرول تو از ٹیمپریری میں کہہ رہا ہوں دس از ناٹ دا ٹائم کہ ہم اپنی جو ہے وہ لوکل جو ہماری جو سیاست ہے یا ہمارے جو پرسنل انٹرسٹ ہیں یا جو لیڈر کو ہم نے اپیز کرنا ہے وہ ہم ہر موقع میں اس کو استعمال کریں. میرے خیال سے اچھا جا رہا ہے, پی ٹی آئی از گیونگ گڈ اسٹیٹمنٹس, ایک اچھی آواز اسمبلی سے جا رہی ہے. اور مطلب یہ پھر طے ہو گیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس چیز میں میگنانیمٹی شو نہیں ہو سکتی, یہ دس از آف دا ٹیبل آپشن. دیکھیں میں میگنانیمٹی تو ہم دکھائیں گے اور دکھاتے بھی ہیں, لیکن اچھا, میں وہ کیسے؟ پھر میں کہوں دیکھیں وہ دیکھیں یہ پھر میں کہوں گا نہیں, انہوں نے کہا دکھائیں گے, وہ میں پوچھ رہی ہوں کیسے. نہیں دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دس از اے پارٹی, اور اس پارٹی کو ہم تو سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ انگیج کریں گے ان کا پارلیمنٹ کے اندر, دے ہیو دا ہائیسٹ نمبرز, اور ہر لحاظ سے ان کو انگیج کریں گے. لیکن یہ جو ریکویسٹ وہ اپنے وہ لیڈرشپ اپیزمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں, وہ ہمیں بھی سمجھ ہے کہ ان کا گزارا نہیں ہوتا اس کے بغیر, اور وہ ڈیمانڈ ہی ہے. لیکن چلیں یہ وقت نہیں ہے, یہ وقت نہیں ہے وکیل صاحب. پھر اب آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں, اور آج کے دن میں اس کے علاوہ اور کون سا وقت آئے گا نیشنل انٹیگریٹی کے لیے؟ ڈو یو تھنک اے بیٹر ٹائم فار اٹ؟ اس سے زیادہ وقت آپ کو قوم اپنی پیچھے کھڑی کرنے کا اور کون سا وقت ہے؟ اور ایک سوال, ڈونٹ مطلب رانا صاحب اس سے ایگری کریں نہ کریں, عمران خان از دی موسٹ پاپولر لیڈر. ان پاپولر فیصلہ ہو یا پاپولر, لیڈرشپ میٹرز, فیس میٹرز. فیس ویلیو اس وقت پاکستان میں کس کی ہے, انٹرنیشنلی کس کی ہے, کس کی اسٹیٹمنٹ میٹر کر سکتی؟ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, ڈز ہز اسٹیٹمنٹ میٹر؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک اور ہائپوتھیٹیکل سینیریو کی طرف چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میگنانیمٹی دکھاتے ہیں, اور میگنانیمٹی کا جو ایگزامپل ہے وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں اڈیالہ, آپ ان سے ملاقات کریں, وہ جو انفیٹرڈ ایک طرح سے ملاقات کا پی ٹی آئی مانگتی ہے وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ملاقات کریں, ان سے جو بھی مشاورت ہے وہ کریں, ان کا ٹیک لے کر آئیں اور آپ پریزنٹ کریں اس کو پارلیمنٹ میں. دیکھیں کچھ تو کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ ہو نا. آج کے دن اگر فار ایگزامپل آج علیمہ خان ملاقات آپ لوگوں کی نہیں ہو رہی, یہ بھی ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہی ہے. فیملی کی ملاقات کا دن ہے, آپ نے نہیں ملنے دیا, دیٹ شوز کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آج اگر ملاقات ہو جاتی تو میسج اس وقت میں کیا کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ تھوڑا سٹیپ وجہ بڑھا کیا رہی ہے کہ فیصل چودھری صاحب مل لیتے ہیں اور بہنیں نہیں مل سکتی. سی دیٹس دے ہیو ٹو, یہ اب پک اینڈ چوز یہ کر رہے ہیں, اس کو جانے دیں. کوئی ایسے کوئی ایسا نہیں ہے, جان یا کوئی اور جو جس کا نام لسٹ میں ہوتا ہے اس کو نہیں ملنے دینا, لیکن صرف کنفیوژن کریٹ کرنا, ایک کیوس کریٹ کرنا, جان اس کو نہیں جانے اس کو جانے, اس کا فرق کوئی نہیں پڑتا. لیکن یہ ان کا مائنڈ سیٹ ڈرا کرتا ہے کہ شاید اس طریقے سے کہیں ہماری فالٹ لائنز نظر آنی شروع ہو جائے. اگر آج ہو جاتا ویسے تو میں شام کو کہتا نا کہ نا یار کمال کر دیا آج آپ نے, آج عمران خان سے ملاقات کرا دی. اچھا آپ کو اس کا کوئی ہے آئیڈیا کہ جن کا نام لسٹ میں ہوتا ہے ان کی ملاقات نہیں ہونی, اور جن کا نام نہیں ہے وہ آؤٹ آف دا بلو آ جاتے ہیں؟ یہ ایسا مسئلہ ہے, یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہر منگل اور جمعرات کو اٹھ رہے ہیں, اور یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. کہنے کا مطلب جن کا نام لسٹ میں نہیں ہے, دیکھیں یہ اب ان کی نہ بھیجے نا فیصل چودھری صاحب کو, کیوں وہاں دیکھیں اگر 6 بندوں نے ملنا ہے تو صرف 6 بندے جائیں, باقی تماشبین کیوں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ مل لیتے ہیں. یہ ان کا دیکھیں بات یہ کہ یہ کنفیوژن خود یہ ہر منگل ہر جمعرات یہ بورنگ ٹاپک جو ہے یہ آنا ہوتا ہے, یہ ان کے اپنا انٹرنل میٹرز ہیں. اگر کوئی ایشو ہے تو یہ وہ جو ہے وہ کورٹ میں جائیں اور پھر کیا نہ پڑی ہے. نہیں دیکھیں سوال اتنا ہے, آج پاکستان کو, قوم کو, ملک کو ایک پاپولر لیڈرشپ, ایک ملک اکٹھا چاہیے نا. اب چھوڑ دیں, میں نے کہا 2 منٹ بھول جائیں میں پی ٹی آئی کا ہوں, میرا نام, اب میں پاکستانی تو ہوں نا. سزا ہوئی ہے, سزا کس کیس میں؟ عدت کیس میں سزا القادر 1 القادر 2 میں ہوئی ہے, 14 سال کی سزا ہے. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ سیاست کرے. سزائیں بھی تو ساری پولیٹیسائزڈ ہے, ایوری باڈی نوز یہ ساری کچھ سزائیں. دیکھیں یہ آپ کا موقف ہے نا, جب عدالت سے ریلیف مل جائے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن آج وہ سزا یافتہ ہیں. لیکن بات ہے کچھ چیزوں میں فیصلہ ماننا ہے اور کچھ چیزوں میں فیصلہ نہیں ماننا. رانا صاحب یہ آپ سے سوال ہے, جب آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے تو ایک طرف عدالت کا فیصلہ نہیں مانا جاتا کہ بھئی آپ جا کے مل لیں یا فلاں بندہ جا کے مل لیں, اور دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ نہیں ان کو تو دیکھیں کنٹیمپٹ میں جائیں نا جی, آپ کنٹیمپٹ میں جائیں, اور عدالت کا اگر فیصلہ کوئی نہیں مانا جا رہا, ہمارے خیال سے تو عدالت کا فیصلہ نہیں. آج کا دن نہیں, میں تو سمجھتا ہوں صاحب کا القادر کیس میں اپیل جو ہے ہماری عدالت, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل نہیں لگ رہی. 4 مہینے ہو گئے القادر کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ عدالت کا اپیل سننے کو تیار نہیں. ملاقاتوں کا انفیٹڈ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, نان سٹاپ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ اپنے آپ کو خود وہ آرگنائز کریں کہ کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا. 6 بندے جائیں, اگر ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو پھر اب وہ جاتے ہیں وہاں 150-200 آئے, کوئی کسی کا نام ڈال دیتا ہے. اب مجھے نہیں پتا وہاں کیا سسٹم چل رہا ہے. ویری فرینکلی پالیٹکس اپارٹ, دس ٹائم وی آل ہیو ٹو اسٹینڈ ایز اے نیشن. میں اس کو حق میں ہوں کہ ہمیں ایز اے قوم بن کے آج اکٹھے ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے لیے جو حکومت کر سکتی, میں نہیں کہا کہ جی آپ
ہماری وش لسٹ لے لیں, اپنی مرضی کی وش لسٹ اٹھا لیں, کچھ ایسا پیغام بھیجیں کہ پوری دنیا پتہ لگے کہ یو آر گائز سیریس اباؤٹ اٹ ریگارڈنگ آپ ون سائیڈڈ. ریکویسٹ ہے کہ کوئی موقع جانے دیں. آپ نے امریکہ کو استعمال کیا, کانگریس مین استعمال کیا, اب آپ پہلے آپ نے وہ دہشت گردی ہوئی اس پہ آپ نے کوشش کی کہ خان صاحب کو باہر نکال لیں, اب یہ مودی کو استعمال کرے تو چھوڑ دیں خدا کے لیے. نیشنل کوہیژن ہے یا جو نیشنل یونٹی ہے, اس ایک پروگرام تو اس کے لیے یقینی طور پر ناکافی ہے. آپ لوگ بھی سمجھ گئے. نواز پتپی صاحب آپ کا بہت شکریہ, رانا احسان افضل صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب, آپ دونوں نے وقت نکالا. ایک نے کہا ناظرین کے کیس بہت مضبوط ہے لیکن وکیل بہت کمزور ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف سے جو جملہ آیا وہ بھی آپ کو مطلب یاد کرا دیتے ہیں کہ مودی دے کندھے تے رکھ کے سیاست نہ کرو یا موقع جو ہے اس کو جانے دو. اب جب یہاں تک سچویشن ایسی ہوگی تو پھر یہ نیشنل کوہیژن کا جو ایک فینومینن ہے کس طرح سے پاکستان اچیو کر پائے گا, یہ ایک سوال ہے. پروگرام میں ذکر لاہور میں ڈاکٹرز کی جاری احتجاج کا کہ جس میں اب شدت آتی جا رہی ہے. گرینڈ ہیلتھ الائنس کے تحت پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کئی روز سے ہسپتالوں کو آؤٹ سورس کیے جانے کے حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اور گزشتہ روز گرینڈ ہیلتھ الائنس کے احتجاج کرنے والے ڈاکٹرز کی لاہور میں پولیس کے ساتھ بڑی جو ہائی سیکیورٹی زون ہے اس کے اندر بڑی زبردست قسم کی ایک جھڑپ ہوئی, جس کے بعد ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ لاہور کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں پولیس اہلکاروں کا داخلہ بند کرنے کا اعلان کیا گیا. جبکہ پنجاب حکومت کا یہ موقف ہے کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سرکاری ہسپتالوں میں کام کرنے والے عملے کو ورغلا رہی ہے اور ان کو سرکار کے خلاف بھڑکا رہی ہے. اس میں پنجاب حکومت نے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ڈاکٹر سلمان حسیب اور ڈاکٹر شعیب جو کہ صدر ہیں ان کے سرکاری عہدوں سے برطرف کرنے کے بھی جو نوٹیفیکیشنز کہہ لیں یا فیصلے کہہ لیں وہ بھی صادر کر دیے ہیں. اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کہہ لیں یا گرینڈ ہیلتھ الائنس کہہ لیں, اس کے چیئرمین ڈاکٹر سلمان حسیب صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم میڈم. بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آخر کتنے دنوں سے آپ لوگوں کا احتجاج چل رہا ہے اور ان سارے دنوں میں ابھی تک کیا پیش رفت ہو سکی ہے؟ آپ لوگوں کے عہدوں سے برطرف کیے جانے سے پہلے تک کی کہانی ذرا ہمیں سنائیں. ہم نے جو ہسپتالوں کی آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہے, جو نجکاری ہو رہی ہے اور ٹھیکیداروں کو ہسپتال دیے جا رہے ہیں, اس کے خلاف 28 دن ہم نے پرامن احتجاج کیا اور دھرنا دیا. ٹھیک ہے. ہمارا چیرنگ کراس پر فیصل چوک پر جو ہے 28 دن پرامن دھرنا رہا, اور ہم نے کل جو ہے ایک ریلی کا انعقاد کیا کیونکہ 28 دن ہماری بات نہیں سنی گئی. مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کلیئر انسٹرکشن تھی کہ ان کی بات نہیں سننی. کل ہم نے ایک ریلی نکالی جس میں تقریباً 12 سے 15 ہزار لوگ جو ہیں چیرنگ کراس سے سی ایم ہاؤس تک گئے. وہاں پر ہمارے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا, ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ہمیں ڈسپرس کر دیا گیا. لیکن بات یہاں نہیں رکی. کل رات پولیس نے شب خون مارا ہے دھرنوں پہ. جو دھرنے میں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے رات کے ٹائم, سینکڑوں خواتین تھیں, ان کو اریسٹ کر لیا. جو مرد تھے, جو وہاں پہ میل ڈاکٹرز تھے, میل پیرامیڈیکل سٹاف تھے, سپورٹ سٹاف تھے, ان کا مار کے برا حال کر دیا ہے. تاریخ میں میرا خیال ہے اس طرح کا بدترین تشدد طبی عملوں پہ کسی حکومت نے نہیں کیا. بات یہاں پہ بھی نہیں رکی. انہوں نے ڈاکٹرز پر اور طبی عملوں پر 780A اور پتہ نہیں کون کون سی دفعات جو ہیں انتہائی ہینیس قسم کی ٹیررزم کی وہ لگا کے ان کے اوپر FIR دے دی ہیں. اچھا. ابھی تک خواتین جو ہے وہ جیلوں میں ہیں اور ان کے بیچارے بچے جو ہیں وہ ابھی تک کوئی مال روڈ پہ ہیں. کسی کا بچہ رہ گیا اور کسی کا بچہ اس وقت گنگا رام اسپتال کی ایمرجنسی میں. خواتین اپنے بچوں کے ساتھ اپنا روزگار بچانے آئی ہوئی تھی. جو ڈاکٹرز تھے, پیرامیڈیکل سٹاف تھے, ان کے اوپر نہ صرف تشدد کیا گیا ہے بلکہ اینٹی ٹیررزم جو ہے ایکٹ اس کے تحت دفعہ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب معاملہ تو خاصا ایک طرح سے کمپلیکس ہو گیا اور دونوں طرف سے جو ایموشنز ہیں وہ بڑے ہائی ہیں. آپ لوگوں کو انہوں نے مختلف عہدوں سے برطرف بھی کر دیا ہے. اب اس کے بعد آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو ملازم دوست ہونے کا ثبوت پیش کرنا چاہیے. حکومت اس وقت اپنی ملازم کچھ پالیسیز جو ہیں, جس طرح کسان کے لیے کچھ پالیسیز ہیں, اس پر بڑی سختی سے عمل کر رہا ہے. حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ ہم نے نجکاری کر کے ہی رہنا ہے, ہم نے ملازمین کا نہ صرف معاشی قتل کرنا ہے بلکہ مریضوں سے علاج بھی چھین لینا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ جو تحریک ہے انشاءاللہ یہ نہیں رکے گی. یہ تحریک آگے بڑھے گی. ہمارے اوپر FIR دے دیں, ہمیں ٹارچر کر لیں, ہمیں اریسٹ کر لیں. جو چند ایک سروسز جس میں ایمرجنسیاں کھلی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا ارادہ ہے کہ ان کو بھی بند کرانا ہے. جب آپ ڈاکٹروں کے گھروں پہ رات انہوں نے ہمارے تمام جو مین قیادت ہے میرے سمیت ان کے گھروں پہ چھاپے مارے ہیں, ہاسٹلز کا ڈاکٹرز کے ہاسٹلز کو گھراؤ میں رکھا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے, تو ایسے صورتحال میں ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم ایمرجنسیوں سے بھی اپنی سروسز بھی ڈرا کر لیں. ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے چیف آف آرمی اسٹاف, چیف جسٹس اور جتنی قوتیں ہیں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں, ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را انہیں سمجھائیں. اس وقت یہ لوگ طبی عملوں کو ہراساں کر رہے ہیں,
उनके घरों को तोड़ फोड़ रख रहे हैं। अगर लोग मजबूरन डर के खौफ से एमरजेंसियों से उन्होंने अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर ली तो इसकी अच्छा, आप ये जिम्मेदार कौन बताइए होगा? कि आप लोगों ने अगले 48 घंटों की डेडलाइन दे रखी है बेसिकली कि आप लोगों के मुतालबात माने जाएं। मुतालबात क्या हैं, क्विकली बताइएगा। और अगर हमारे 48 सिर्फ घंटों तक नहीं मानती हुकूमत आपकी बात, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हमारे सिर्फ 2 मुतालबात हैं, इलाज मुआवजा मुफ्त रहे और किसी भी मुलाजम का मुआशी कत्ल ना किया जाए, उसको उसके रोजगार से फारिग ना किया जाए, उसकी नौकरी फारिग ना की जाए। अगर इन 2 में से ये मुतालबात हमारे मान लिए जाते हैं दोनों मनोअन, तो हम इंशाल्लाह किसी किस्म का एहतजाज ना करना चाहते हैं, ना हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश है। तो अगर हुकूमत आउटसोर्स कर रही है किसी हस्पताल को, सरकारी हस्पताल को, तो इसका ये मतलब कैसे अखज़ कर रही है आप लोगों ने कि इलाज मुआवजा मुफ्त नहीं रहेगा? देखिए, जिस तरह के कवानीन बनाए जा रहे हैं, चूंकि माजी में जितनी HR ह्यूमन रिसोर्स इंडक्शन थी, उसके कवानीन जो थे गवर्नमेंट के तय शुदा थे, लेकिन अब जो इन्होंने अपना ठेकेदार रखे हैं वो लो क्वालिफिकेशन के साथ, लेस क्वालिफिकेशन के साथ HR जो है भर्ती कर रहे हैं। क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज है। जो अद्वियात की वो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? HR की क्वालिफिकेशन क्या होनी इसका चाहिए? जो LHV है उसके मुताल्लिका कोर्सेज होने चाहिए। जो इसी तरह डॉक्टर्स हैं उनका भी क्वालिफाइड होने चाहिए। डॉक्टर्स तो बहरहाल क्वालिफाइड हैं, लेकिन उसके नीचे जितने अमले हायर कर रहे हैं, LHV जो है वो क्वालिफाइड भर्ती नहीं कर रहे, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो क्वालिफाइड भर्ती नहीं कर रहे, जिसके बाइस इन्होंने इससे पहले 150 अस्पताल जो है उनकी आउटसोर्सिंग की थी बुनियादी मराकज़ सेहत की, जिनका नाम मरियम नवाज के नाम पे रखा है। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि सिर्फ उनकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो शाया कर दें, ताकि आवाम को पता चल जाए कि वहाँ पे कितनी खिदमत हुई है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर सलमान हबीब साहब। नाजरीन हमारे साथ ऑफ कोर्स ये मसला एक किसी नशिस्त में हल होने वाला है, या इसको समझने के लिए एक नशिस्त काफ़ी नहीं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर इस मसले पर मज़ीद एक झड़पें और इस किस्म का एक तनाव देखने में आता है डॉक्टर्स और हुकूमत की जानिब से, तो फिर उसको मज़ीद कवर करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने लेकर आएंगे कि असल में हुकूमत प्लान क्या कर रही है और डॉक्टर्स के मुतालबात क्या हैं। इसी के साथ मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।